अस्सलाम वालेकुम जी। इस वक्त जो है वो अपना आले पटवार जो है आले यूथ नहीं, आले पटवार जो है उसके अंदर खुशी का समा है और ईद के अलावा वो एक और चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वो चीज़ क्या है कि जनाब अवामुन नास के ऊपर छुरी फेरने के बाद वो इस काबिल हो गए हैं कि IMF का जो IMF के साथ मज़ाकरात कामयाब हो जाएं, IMF पाकिस्तान के ऊपर ठप्पा लगा दे और $1 अरब मिल जाए, $1.1 अरब या $2.5 अरब जितने भी मिलने हैं नवे रिव्यू तक के वो मिल जाएं। ना भी मिलें तो IMF सिर्फ हमारे ऊपर ठप्पा लगा दे, क्योंकि बहुत सारे पैसे हमारे IMF के इस ठप्पे की वजह से रुके हुए हैं। इसमें $11 अरब तो वो है ना जो सैलाब ज़दगान की सिंध और बलूचिस्तान में जो आया था उनकी बहाली के लिए वो एक इंटरनेशनल फोरम पे जेनेवा में हुआ था, उसमें जो कमिट हुए थे वो हमें तब मिलने हैं जब IMF का ठप्पा हमारे ऊपर लग जाएगा। ये बात तो आपके इल्म में होनी चाहिए। इसके अलावा कोई $5-6 अरब हमारे लोनिंग जो है वो वर्ल्ड बैंक से भी अप्रूव हुई है, एशियाई तरक्याती बैंक से भी अप्रूव हुई है, वो भी हमें तभी मिलनी है जब IMF का ठप्पा लग जाएगा। और इसके अलावा जो है और भी बहुत सारे मल्टीलेटरल और मल्टीलेटरल अदारे हैं जिनसे हमने पैसे वसूल करने हैं, जो कि उन्होंने कमिट कर लिए हुए हैं पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। वो हमें तब मिलेंगे जब हम इसको IMF से मोहर लगवा लेंगे कि हाँ ये अच्छे हो गए हैं, इन्होंने अपने अकाउंट सीधे कर लिए हैं। इसकी नौबत क्यों आई है वो भी मैं साथ साथ दोहराता रहता हूँ। इसकी नौबत इसलिए आई है कि पाकिस्तान के अंदर ऊपर एक ऐसा हवन्नक आदमी, एक ऐसा बेवकूफ़ शख्स मुसल्लत था जो दुनिया के जिस मुल्क और जिस फोरम में भी जाता था वहाँ पे उसकी बात ही यहाँ से शुरू होती थी कि पाकिस्तान के अंदर हर महीने $10 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती है। पाकिस्तान के अंदर हर साल जो है 10,000 करोड़ अरब की मनी लॉन्ड्रिंग होती है और चोरी हो जाती है। पाकिस्तान के अंदर जितना पैसा आया, आज भी बहुत सारे लोग मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुपों के अंदर आपको ये जुगाली करते हुए मिलेंगे कि जितना पैसा आज तक पाकिस्तान में आया है वो लगा तो कुछ भी नहीं, आप बोरियां भर के ले गए, मतलब ये बोरियों में भर के ले गए। और ये इमरान खान साहब वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर इंटरनेशनली ज़्यादा और नेशनली उससे ज़्यादा दोहराया करते थे और इसके नतीजे के अंदर वो एक परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गए कि पाकिस्तान जो है वहाँ पे वो एक वीरान सी जगह है, वहाँ पे लोग जो हैं वो पत्ते बांध के फिरते हैं, आगे और पीछे उन्होंने पत्तों की दो झुंड बांधे होते हैं और वहाँ पे जो है इतनी दाढ़ियों वाले मौलवी रहते हैं जिन्होंने जनाब 2-4 औरतों को बालों से पकड़ा होता है और घसीटते फिरते हैं बाज़ारों के अंदर। और इस तरह का तासुर जो था वो दुनिया के अंदर कि पाकिस्तान में कोई सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि जब गोरा यहाँ पे तशरीफ़ लाया था उसके आने से पहले भी फौजदार और दीवान का सिस्टम था। दीवान जिसको हम आजकल डिप्टी कमिश्नर साहब बहादुर कहते हैं और फौजदार जिसको हम DCO साहब बहादुर कहते हैं, वो सिस्टम अभी तक वैसे ही चला आ रहा है। वो उस ज़िले के अंदर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का ज़िम्मेदार होता है, उसको फौजदार कहा जाता है, था उस वक्त, आजकल DCO साहब बहादुर कहते हैं। जो रेवेन्यू कलेक्शन का और अमन आमा की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए मुकर्रर किया जाता है उसको दीवान कहते हैं। इसीलिए अदालतों में आज भी जब आप उर्दू में प्रोसीडिंग करना चाहें तो दीवानी मुकदमात और फौजदारी मुकदमात, 2 मुकदमात की अक़साम होती हैं। एक लेन देन के मुकदमात, एक दूसरे के ऊपर हमलावर होने या किसी को नुकसान पहुंचाने के मुकदमात, ये 2 ही मुकदमात की अक़साम हैं हमारे अदालती निज़ाम के अंदर। और बाय द वे गोरे ने इसके अंदर आके पख लगाई थी जो हम हटा नहीं सके। अदरवाइज़ इससे पहले मुग़लों के यहाँ और मुग़लों से पहले जो निज़ाम यहाँ पे एग्जिस्ट करता था वो भी यही निज़ाम था। तो कहने का मतलब ये है कि ये कोई नया निज़ाम नहीं है जो हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। एनी हाउ ये मौसूफ जब ये बताते हैं कि वहाँ पे जनाब एक पाकिस्तान का एक बहुत सारा बड़ा कमरा है, उस कमरे के अंदर नोटों की गड्डियाँ लगी होती हैं, किसी तरफ डॉलर पड़े होते हैं, किसी तरफ यूरो पड़े होते हैं, किसी तरफ ये पड़े होते हैं। और जनाब जैसे ही हुकूमत में आता है आसिफ अली जरदारी वो बड़ी सारी बोरी लेके अंदर जाता है और डॉलरों से बोरी भरता है और जहाज़ में बैठ कर दुबई में ले जाता है। इस तरह की कहानियाँ यूथियों को सुनाई गई और वो उसके ऊपर बिलीव करते हैं। बिकॉज मैं पिछले व्लॉग के अंदर इको चैम्बर है वो
میں عرض کر چکا ہوں نا، تو وہ جو ہیں وہ ان کو باقاعدہ ٹھونسا گیا ہوا ہے اس جہالت سے، اس جھوٹ سے۔ پاکستان جو ہے یار وہ آئی ایم ایف کا سگنیٹری ہے، پاکستان جو ہے وہ ورلڈ بینک کا رکن ہے، پاکستان جو ہے وہ آئی ایم ایف کے بورڈ کا ممبر ہے، ٹھیک ہے۔ پاکستان دنیا کے تمام انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اس کی نمائندگی موجود ہے، اور وہ نمائندگی تبھی ہو سکتی ہے جب عالمی معیار کا نظام یہاں پہ موجود ہو۔ پاکستان کے اندر انٹر بینک مارکیٹ بھی ایگزسٹ کرتی ہے، پاکستان کا ایک اسٹیٹ بینک بھی ایگزسٹ کرتا ہے جس کا ٹریجری اکاؤنٹ نمبر 1 ہوتا ہے۔ پاکستان کا وہ انٹر بینک جو ہے، وہ جو اسٹیٹ بینک ہے، وہ اس کا باقاعدہ ریزرو بینک کا وہ رکن بھی ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یہ سارا کچھ موجود ہے، لیکن ایک شخص نے مسلسل 10 سال یہ جھوٹ بک کے، یہ جھوٹ کی بکواس کر کے دنیا کو یہ باور کرا دیا کہ ایتھے انی پئی ہوئی ہے، لٹ پئی ہوئی ہے۔ 6 کروڑ روپیہ جو ہے، 6 کروڑ روپے کے جو ایون فیلڈ فلیٹس تھے، 6 کروڑ روپے پاکستانی، ٹھیک ہے، اس کو اس نے پہلے 6 ارب کہا، پھر 600 ارب کہا، پھر 1800 ارب کہا، پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا۔ اگر اس وقت شرح تبادلہ کو سامنے رکھ کے اس کی قیمت لگائی جائے، اور وہ کیا تھا، وہ ادھار تھا جو میاں شریف نے ثانی فیملی کو جو دوحہ کے اندر تھی اس کو دیا تھا جب ان کی گلف سٹیل مل UAE کے اندر کام کرتی تھی۔ پھر ان کا فلوک لگ گیا، ان کے ہاتھ سے LNG نکل آئی، انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے بزرگوں کی آپ نے مدد کی ہوئی ہے، ہم احسان فراموش نہیں ہیں، ہم وہ پیسے واپس کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ویسے بائی دا وے بار بار پوچھا، مطلب کہ 93 کے بعد انہوں نے کئی دفعہ پوچھا، تو ہم نے کہا یار یہیں پہ کہیں انویسٹ کر دو۔ میاں صاحب نے کہا یہیں پہ کہیں انویسٹ کر دو، بلڈنگ بن گئی ہے، میاں صاحب ہے چہنا ہی ساتھ واڑا ہے۔ اب ظاہر اس بلڈنگ کی وقت کے ساتھ قیمت بڑھنی تھی، اچھا جی، وہ کرتے کراتے آخر میں میاں صاحب نے کہا یار جو دینا ہے نا، یہ یہاں پہ آپ کے ویسے بائی دا وے سب سے بڑی لندن کے اندر کسی ایک ملک کے شہریوں کی اگر پراپرٹی ہے تو وہ قطری ہیں، ٹھیک ہے، ان کو ویسے قطاری بھی کہا جاتا ہے، قطاری ہیں جی وہ، ٹھیک ہے۔ قطری تو قطری تو انہوں نے گالی بنا دی نا، ہم قطاری کہہ لیتے ہیں، وہ قطاری ہیں۔ تو ان کے بھی بہت سارے وہاں پہ ریئل اسٹیٹ تھے، تو میاں صاحب نے یہ 2 ریئل اسٹیٹ کہا کہ یار وہ پیسے ویسے کس نے لینے دینے ہیں، ان گھروں میں آ کے، چونکہ دوستوں کے گھر تھے وہاں پہ جا کے ٹھہرا بھی کرتے تھے، تو انہوں نے کہا یار یہی آپ ہمیں ٹرانسفر کر دیں، بچے جو ہیں ان کے کام آ جائیں گے۔ اب اگر لندن میں ایک نسل سے دوسری نسل میں ٹرانسفر ہوتا اور دوسری سے تیسری میں جاتا تو اس اثر کا کچھ بچنا نہیں تھا، کیونکہ 40-50% سرکار لے جاتی ہے ٹرانسفر انہیریٹنس پراپرٹی میں سے۔ تو میاں صاحب نے کہا کہ جناب دادے سے سیدھا پوتا حسین نواز لے لے، ٹھیک ہے نا، ساڈا حصہ ہے نا۔ شہباز نے پوچھ لیا، شہباز ہے میں لے لا، انہوں نے کہا پائیں تسی لے لو، پائیں تسی لے لو۔ تو وہ عباس مرحوم کی اولاد سے بھی پوچھ پاچھ کے تو وہ کہا کہ جناب سیدھا اینی کی گل سی، ٹھیک ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اس کی داستانیں کیسے گھڑی گئیں، اور وہ داستانیں گھڑ کے پھر رٹائی گئیں اور لکھوائی گئیں اور یاد کروائی گئیں۔ یار اس کو کہتے ہیں تباہی، ذہنی اخلاقی تباہی، ٹھیک ہے۔ بہرحال یہ جب آپ نے منظر باندھ لیا تو اب پاکستان کو ہر $1 دینے والا ملک جو ہے، ہر $1 قرض دینے والا جو ادارہ ہے، وہ کہتا ہے نہیں پایا نا آپ کے ہاں تو آپ کا وزیر اعظم کہہ کے گیا ہے، اور ابھی تک کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ کچھ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، یہاں پہ تو لوگ جھینگا لاہور کر کے پھرتے ہیں۔ تو لہٰذا پہلے آپ IMF کا پورا سسٹم وہ جائیں اور دیکھیں کہ ہاں جناب ساری چیزیں جو ہے نا وہ ایگزسٹ، نہیں یار پورا کام ہے، ٹھیک ہے، وہ ایویں جھوٹ بولتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کر کے دیں تو پھر ہم آپ کو جو ہے وہ پیسے دیں گے۔ تو وہ اب IMF مور دے گا تو ہمارے 20-22 ارب ڈالر جو مختلف جگہوں پہ مختلف مدات میں مختلف پائپ لائنز میں پھنسے ہوئے ہیں وہ ہمیں ملیں گے۔ تو IMF کی مور ضروری ہے، اب لگے یا 6 ماہ بعد لگے، جب لگے گی تب وہ والے پیسے آئیں گے اور ہمیں کو تھوڑا سا سانس آئے گا۔ یہ بات اگلی طرف چلتے ہیں۔ اب جناب اگر اس کو ہم اگر یہ مہر ضروری ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں IMF کے سامنے وہ تمام باتیں ماننا پڑیں گی جو کہ عمران احمد خان نیازی
اور اس کے وزیر خزانہ حفیظ شیخ صاحب لکھ کے دے کے گئے ہوئے ہیں۔ آئی ایم ایف کبھی کوئی کنڈیشنلٹی نہیں لگاتا، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ جو بھی کہتا ہے کہ یہ آئی ایم ایف کی کنڈیشنلٹی ہے، جھوٹ بولتا ہے۔ اس کو پہلے پاکستان کا سیکٹری خزانہ جو ہوتا ہے، پاکستان کے وزیر خزانہ کے دستخطوں سے اور گورنر اسٹیٹ بینک کے دستخطوں سے لکھ کے دیتا ہے کہ بھائی جان آپ ہمارے کھاتے سیدھے کر دیں، اتنے پیسوں کی ہمیں لوڑ ہے ان 3 سالوں میں، یہ آپ اتنے پیسے دے دیں، 3 سال کے بعد ہم آپ کو ان کی ادائیگی شروع کر دیں گے۔ وہ کہیں گے پائن کیسے کریں گے، آپ سسٹم بتائیں۔ تو پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہم ادھر ٹیکس لگا لیں گے، یہ مہنگا کر دیں گے، ادھر سبسڈی وڈرا کر لیں گے، یہ ملازمین جن کی تنخواہ 2 لاکھ روپے یا 2 لاکھ سے زیادہ ہے ان کے اوپر ہم 20% 24% ٹیکس لگا لیں گے۔ وہ سارے یہ لکھ کے بھیجے ہوتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں لیٹر آف انٹینٹ، یعنی کہ اپنی مرضی کا اظہار۔ آئی ایم ایف جو ہے وہ لیٹر آف انٹینٹ اپنی ویب سائٹ پہ جاری کرتا ہے۔ اگر میں عمران خان کے بارے میں غلط الزام لگا رہا ہوں تو جو چور کی سزا وہ میری سزا، وہ لیٹر آف انٹینٹ آج بھی آئی ایم ایف کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے، imf.org، www.imf.org پہ جائیے، اس کے سرچ کے اندر جا کے لکھیے پاکستان LOI، تو وہ آپ کو آج تک پاکستان نے جتنے LOI لکھ کے دیے ہیں تاریخ کے اندر، وہ سب کے سب کی کاپی نکال کے دے دے گا۔ تو عمران خان صاحب نے یہ سارا کچھ لکھ کے دیا تھا، اب اس کے اوپر عمل درآمد بہت ضروری ہے۔ یہ بہت ہارڈ پروگرام تھا۔ حفیظ شیخ کے نہ بچے ادھر رہتے ہیں، نہ وہ یہ ادھر رہتا ہے، وہ بیماری کے لیے معائنہ کروانے اور دوائیاں مفت کھانے کے لیے ادھر آتا ہے۔ مطلب آپ کو شاید پتہ نہ ہو کہ 3 گھنٹے سے زیادہ بیٹھ نہیں سکتا، اس کی کنسنٹریشن بھی نہیں رہتی۔ اس نے اپنے کمرے میں بیڈ لگوایا ہوتا تھا، اس کے بعد وہ 2 گھنٹے آرام کرتا تھا، پھر کام کرتا تھا، ٹھیک۔ تو وہ جناب موصوف، اب حکومت کا خیال ہے کہ اگر ہم نے اگلی حکومت بننے کا اعلان کیا، میں یہ چیزیں مختلف اخبارات میں پڑھ کے ان کے بیانات آپ کو کرخ سرچ کر رہا ہوں، اگر ہم نے اگلی حکومت کے الیکشن کا اعلان کیا تو یہ 6 مہینے کا پروسیس ہوگا، کیونکہ ابھی اگست میں اسمبلیاں ٹوٹیں گی، اکتوبر یا نومبر میں الیکشن ہوں گے، اور اس کے بعد نئی حکومت آئے گی، دسمبر تک انسٹال ہو جائے گی۔ تو دسمبر کے بعد جب آپ انہیں کہیں گے کہ پائنسی آ گئے ہیں مذاکرات کرنے کے لیے، تو 6 ماہ تو چاہیے نا آپ کو، تو 6 ماہ نہیں گزریں گے ہم سے، تو لہٰذا پہلے ہم آئی ایم ایف کو کر لیں۔ میں پہلے کہتا رہا ہوں کہ جناب یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی آئی ایم ایف کسی حکومت کے ساتھ مذاکرات کرے جس کے 6 ماہ باقی ہوں۔ حکومت نے نئے مذاکرات نہیں کیے، جو پچھلے والے مذاکرات تھے انہی کو ہی کہا ہے کہ جناب آپ قبول کر لیجئے، اور جو کوئی آپ کو اعتراض ہے وہ ہم آپ کا اعتراض دور کر دیتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جناب آپ کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ جو ہے وہ ہمارا خیال ہے کہ اگلے سال 6 ارب ڈالر رہے گا۔ ہم نے کہا جی 4 ارب ڈالر رہے گا۔ ہم نے 4 ارب ڈالر کی دوستوں سے یقین دہانیاں کر دی کہ یہ ہمارے دوست ہمیں دے دیں گے، ٹھیک ہے، آپ پریشان نہ ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں 6 ارب ڈالر ہونا چاہیے۔ اب سنا ہے کہ چاچو نے جا کے آئی ایم ایف کی جو سربراہ ہیں ان سے جو ملاقات فرمائی ہے اور ان کی طرف دیکھ کے مسکرایا ہے، اس کے بعد جو ہیں وہ اس شرط کو نظر انداز کرنے کے اوپر قائل ہو گئے ہیں۔ اچھا، ایک آخری پوائنٹ ہوتا ہے، جب یہ معاہدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر سربراہ حکومت جو ہوتا ہے یا سربراہ حکومت کا سربراہ جو ہے وہ پرائم منسٹر ہی ہوتا ہے، وہ پھر آئی ایم ایف کی سربراہ کو پرسنل گارنٹی آفر کرتا ہے اور کہتا ہے جی میں اس بات کی ذاتی طور پہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کے جو ٹارگٹس ہیں وہ پورے ہو جائیں گے۔ پاکستان کے اندر ہمیشہ سے جب بھی ہم نے آئی ایم ایف کا پروگرام لیا ہے اسی گارنٹی پہ پروگرام تھرو ہوا ہے۔ عمران خان واحد اور آخری حکمران تھے جنہوں نے یہ والی گارنٹی دی تھی اور وہاں سے واپس لینڈ کرتے ہی ڈیفالٹ کر دیا تھا، یعنی اس گارنٹی سے پھر گئے تھے۔ تو لہذا اب وہ نئے وزیر اعظم کی گارنٹی نہیں مان رہے تھے۔ یہ جو موجودہ دورہ فرانس تھا ہمارے وزیر اعظم صاحب کا، اس کے اندر انہوں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں کہا کہ نہیں میں عمران خان ہی رہا، ٹھیک ہے، دیکھو میریاں صرف 2 شادیاں نے، وہ 3 نہیں۔ میرا مطلب ہے انہیں صفائیاں پیش کی کہ جو آپ کو ہم کہہ رہے ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کریں گے، ہم گارنٹی دیتے ہیں ہر طرح کی، اور ویسے بھی اسٹیٹ بینک آپ کے پاس ہے، جہاں پہ آپ کو لگے کہ ہم ڈیویٹ کر رہے ہیں آپ وسل مار کے روک لیجئے گا کام۔ تو پی ایم ایل این کا یہ خیال ہے کہ وہ یہ بات مان گئے ہیں، اور اس لیے 29 جون والے دن جو ہے وہ سٹاف لیول معاہدہ جو ہے وہ
ہو جائے گا، فائل تیار ہو جائے گی اور بورڈ کے سامنے رکھنے کے لیے، پھر بورڈ کی میٹنگ جو ہے وہ ہفتے میں ہو جائے، 2 دن میں ہو جائے، وہ ورچوئل میٹنگ بلا کے اس کی اپروول دے دیں، تو ان کا خیال ہے کہ یہ ہو جائے گا۔ میں اس کے اوپر کوئی تبصرے کا اظہار نہیں کر رہا، میں کوئی تبصرہ نہیں کر رہا، میں دعا کر رہا ہوں کہ اگر یہ پاکستان کے لیے بہتر ہے تو ہو جائے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے ساتھ جو ہے میرے خدشات اپنی جگہ پہ موجود ہیں کہ اگر یہ نہ ہوا تو آگے اس کے نتائج جو ہیں وہ بڑے خوفناک ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے لیے، اس لیے وہ نتائج جو ہیں وہ ڈسکس کرنے کو دل نہیں کر رہا۔ بس میں نے کہا کہ یہ IMF کے حوالے سے آپ سے عرض کر دوں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔